है दिस इज़ रमेश सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग विद आमिर। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का 7वां यूनिट डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट ऑफ स्लीप। इसके हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव्स है कि स्लीप पैटर्न क्या होती है, स्टेजेस क्या है, फंक्शन क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो स्लीप को अफेक्ट करते हैं या कॉमन डिसऑर्डर हमारे पास और नर्सिंग प्रोसेस की। सबसे पहले हमारे पास है स्लीप। स्लीप हमारे पास क्या है? एक स्टेट ऑफ रेस्ट है, ऐसी कंडीशन है जिसमें आप रेस्ट करते हैं लेकिन साथ साथ में क्या होती है, आपकी जो जितनी भी रिलेटिव एक्टिविटीज़ होती है और जो कॉन्शियसनेस होता है या बेदार होनापन होता है उसमें क्या जाते हैं, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। और साथ साथ में आपकी जो परसेप्शन है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब हमारे पास जो दो स्टेजेस होती है स्लीप की, सबसे पहले हमारे पास है यानी REM जिसे हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और दूसरा हमारे पास है नॉन REM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। हमारे पास जो नॉन REM है यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, उसके हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेज है, यानी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम सोते हैं, हम ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जैसे एक बंदा बहुत ज़्यादा थका हुआ हो उसकी, वो एक्सेप्शनल केस है, लेकिन अगर आप सोते हो तो आप कुछ फेजेस से गुजर के जो है आप सोते हो। डायरेक्ट इंसान को नींद नहीं आती। जो हमारे पास नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी आई मूवमेंट से रिलेटेड दोनों जो है हमने स्टेजेस हैं उनको डिफ्रेंशिएट किया है। सबसे पहले हमारे पास नॉन REM में क्या होगा कि हमारे पास लाइट स्लीप होगी। आहिस्ता आहिस्ता इंसान को जो है वो क्या हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता स्लीप आना शुरू हो जाती है। यानी ऐसे हम कहते हैं कि भाई जैसे दरवाज़ा कोई खोलता है किसी के आंख अंदर से खुल जाते हैं, हम कहते हैं कि यार मैं तो अभी सोने की कोशिश ही करता, अभी सोया नहीं था। तो ये हमारे पास क्या है, वेरी इजीली अगर आप कोई भी चीज़ एक्टिविटी इर्द गिर्द में सराउंडिंग में हो आप डायरेक्ट उठ जाते हो। हम कहते हैं कि भाई ये क्या थी, लाइट स्लीप थी। साथ साथ में आप क्या करते हो कि अपनी आई मूवमेंट्स को क्या करते हो और रोल अप करते हो, उसको घुमाने यानी सर्कुलेट करते हो और अपनी मसल्स जो है वो रिलैक्स करवाने की कोशिश करते हो। साथ में जो दूसरा स्टेज है उसमें फिर भी आपको नींद नहीं आई है, वही हमारे पास क्या है, लाइट स्लीप है। अब क्या करते हो, बस आंख जो है वो कुछ आंखें बंद है लेकिन क्या आप आहिस्ता आहिस्ता सोने की कोशिश करते हो। डे ड्रीमिंग का मतलब है जो एक्टिविटी आप पूरी दिन चली है उस पर आप जो है एक नज़र डालते हो या वो सामने आती है, आप मसल रिलैक्स करने की कोशिश करते हो, फिर आइज़ को रोल अप करते हो। ट्रांजिशन टू REM अकर फ्रॉम द स्टेज। अब हमारे पास यहाँ से क्या होता है कि भाई एक इंसान जो है राइट रैपिड आई मूवमेंट्स की तरफ जो है वो क्या करता है, यही से जाता है। अब हमारे पास जो 3 to 4 स्टेजेस हैं उसमें क्या होता है, डीप स्लीप। अब ये इंसान क्या हुआ, ये 15-15 मिनट का जो गैप्स था, 10-10 मिनट का, ये जो पहले स्टेजेस थे उसमें क्या हुआ कि इंसान जो है वो क्या कर रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता सोने की कोशिश कर रहा था। और फिर हमारे पास क्या हुआ, ये जो है ये 34 और चौथे स्टेज में चला गया। स्लो स्लीप जो है वो डीपली डिफ़िकल्ट टू वेकन। अब जो है अगर आप जब तक कोई ऐसा बड़ा या इसको कोई उठाने की कोशिश नहीं करेगा तो ये इतना जल्दी जो है वो नहीं उठेगा। रियलिस्टिक ड्रीम्स ये है कि भाई ये अब उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो क्या हो गई, वो अल्टर हो गई, यहाँ पे चेंजेस आ गई कि जो चीज़ें उसके सराउंडिंग में होती है इसको पता नहीं होता, लेकिन कम से कम क्या होती है, ये जो है इसको जो ख्वाब आना है वो शुरू हो जाती है। साथ साथ में जो है जो आवाज़ें जो है इंसान से आना शुरू हो जाते, तो जो सराउंडिंग में लोग हैं उनको क्या पता चल जाता है क्या कि भाई ये बंदा सो गया, क्योंकि आई की मूवमेंट्स नहीं होती और साथ में आपकी जो मसल्स है वो बिल्कुल जो है रिलैक्स होते हैं। फिर हमारे पास है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये हमारे पास क्या है, ये भी यानी एक 90 मिनट्स का क्या है, एक ड्यूरेशनल स्लीप है जिसे हम कहते हैं REM या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसमें क्या होती है कि भाई डिफ़िकल्ट टू अवेकन REM स्लीपर में हैव सेंस ऑफ पैरालाइज। ये ऐसा बंदा है, ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है कि आपको ये लगना शुरू हो जाता है कि बिल्कुल पैरालाइज हो चुका है। पैरालाइज का मतलब ये है पालिज जैसा कंडीशन, इस तरह सो जाता है। करेक्टरिस्टिक क्या क्या है हमारे पास कि सबसे पहले जो नाम से ज़ाहिर है रैपिड आई मूवमेंट, यानी इसकी जो आई मूवमेंट्स है वो क्या होगी, वो रैपिड होगी, बहुत तेज़ होगी। गिव इम्प्रेशन स्लीपर फॉलोइंग समथिंग विद गॉड्स। जब भी आप कोशिश करते हैं, मतलब ये होता है कि भाई आप अपने जो आंख के बॉल्स है उनको सर्कुलेट इसलिए करते हैं ताकि वो तक जाए और इंसान जो है वो सोने की कोशिश करे।
مسل ٹون ویری لو، ساتھ میں آپ کی جو مسل ٹونس ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کا کام جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ کی سلیپ مسلس ہیں یعنی رسپائریٹری مسلس ہیں، کیونکہ آپ مومنٹس تیز کر رہے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو سانس لینے کی جو ہے یا ضرورت زیادہ پڑتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی رسپائریٹری مسل ایکٹیولی کام کرتے ہیں. اگر ہم دونوں کو ڈفرینشیٹ کریں تو ہمارے پاس جو وہ ہے نان. ایک چیز یہاں پہ ایک اور کہ ہمارے پاس جو بچے ہوتے ہیں وہ 50% جو سوتے ہیں وہ ریپڈ آئی موومنٹ کے ساتھ ہی سوتے ہیں، لیکن ایڈلٹ میں یہ ریشو کیا ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے، 20% ہوتی ہے. اب دونوں کو ہم اگر کمپیئر کریں تو ہمارے پاس ریپڈ آئی موومنٹس میں کیا ہوگا، نام سے ظاہر ہے کہ آئی موومنٹ جو وہ سلو ہوگا، REM میں کیا ہوگا، تیز ہوگا. ریسٹفل سلیپ کہ بھئی آپ کیا کرتے ہو، آپ اس یعنی ہم جو تیسرا کنڈیشن ہم نے کہا تھا کہ بھئی ڈیفیکلٹ ہوگا، اتنا ڈیپلی سو جاتا ہے کہ بھئی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ وہ سراؤنڈنگ میں جو ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو نہ REM ہمارے پاس کیا ہے، کیونکہ یہ 90 یعنی جس طرح ہمارے پاس 90 منٹس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، جس میں کیا ہوتی ہے کہ آپ کم از کم آپ کو جو ہے وہ ریسٹفل کنڈیشن اتنی پہلے پرووائڈ نہیں ہوتی. پھر ہمارے پاس ہے جو ڈیکریز میٹابولزم، اس میں یہ کچھ ہمارے پاس ایسے ہیں جس کے اوپر ریسرچز ہو چکی ہیں، جس کے بیس پہ ہمارے پاس یہ جو ہے کم از کم ڈفرینشیٹ آیا ہے. اس میں ہمارے پاس REM میں میٹابولزم انکریز ہو جاتی ہے. نان ریپڈ آئی موومنٹ میں کیا ہوتی ہے کہ آپ بالکل ایسی یعنی ڈیپلی سوتے ہو، اسی وجہ سے آپ کے وائٹلس کا وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کی جو REM ہے اس میں ریگولر ہوتے ہیں، یا ہمارے پاس ریگولر یعنی یا نارمل ہوتی ہے یا نارمل سے زیادہ ہوتی ہے. نان ریپڈ آئی موومنٹ میں آپ کی مسل ٹون مینٹینڈ ہے، لیکن اس کے REM میں کیا ہے، وہ ہے ڈپریسڈ. آپ ساتھ میں جو نان ریپڈ آئی موومنٹ ہے اس میں کیا ہوتے ہیں کہ آپ کی جو ڈریمز ہے، کیونکہ آپ زیادہ تر جو ہے وہ سب سے پہلے اب ڈے ٹائم کے اوپر وہ سارا جو آپ کے سامنے آتا ہے، لیکن آپ کیا پھر ڈیپلی سو جاتے ہیں تو آپ کو ڈریمز کا پتہ نہیں چلتا. لیکن REM میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈریمز آتے ہیں. پھر ہمارے پاس یہ کچھ سٹیجز ہیں کہ بھئی جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ بھئی جس طرح آپ جو ہے پہلے کیا ہوتے ہیں، سونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ڈیپلی نہیں سوتے. پھر آپ کی جو برین ہے وہ کیا ہوتی ہے، آپ ریسٹفل کنڈیشن میں تو چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کی جو بریتنگ اور ہارٹ ہے اس کی ایکٹیویٹی بھی کیا ہو جاتی ہے، کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کی دیکھو آپ کی جو یعنی بریتنگ پروسیس ہے، ریسپائریٹری سسٹم ہے، اور جو کارڈک سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے وہ تب زیادہ کام کرتا ہے جب آپ ایکٹیویٹی کرتے ہو، یعنی چلتے پھرتے ہو تو باڈی کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، ان کو آکسیجن اور بلڈ زیادہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن جب آپ ریسٹنگ کنڈیشن میں چلے جاتے، جس طرح ہمارے پاس اسٹیج 3 اور 4 ہے، اس میں کیا ہوتی ہے کہ بھئی آپ جو ہے باڈی کہاں ہو گئی، ریسٹنگ کنڈیشن میں چلی گئی، اور اس کو ابھی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم چاہیے. تو اسی وجہ سے ان کے دونوں ہارٹ اور جو لنگس ہیں ان کا جو پروسیس ہے وہ کم پڑ جاتا ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ بھئی اسٹیج 5 ہوتی ہے، جس میں ہمارے پاس برین ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور کیونکہ آپ کی پوری بدن جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے، وہ بالکل ریسٹنگ کنڈیشن میں ہے. لیکن سپرویژن کون کرتا ہے، برین کرتا ہے، کیونکہ ہر جو یعنی بریتنگ کتنا چاہیے، آکسیجن کتنا چاہیے، یا ہمارے پاس جو بلڈ ہے وہ کتنی، یا نیوٹرنس کی ضرورت کتنی ہے، وہ سارا سپروائز برین کرتا ہے. لیکن آپ کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہو جو پھر 2 دن بعد یا صبح آپ کو یاد آنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی میں نے نیند میں یہ دے دے گا. تو کیونکہ آپ کی جو برین ہے وہ ایکٹیولی کام کر رہا ہے یہاں پہ. پھر ہمارے پاس ہے سلیپ کے ریدمز، یعنی 90 منٹس کا جو سائیکل ہوتا ہے، اس میں ہر بندہ جو ہے کیا خواہ وہ نان ریپڈ آئی موومنٹ سے ہوگا یا ریپڈ آئی موومنٹ سے، ان دونوں میں سے کسی ایک سٹیج سے گزر کے ہی جائے گا. اب ہمارے پاس جو ہے نارمل سلیپ پیٹرن یا ہارس کتنی ریکوائرمنٹ ہے نیو بورن کی، ہمارے پاس آپ لوگ دیکھتے ہو کہ سارا دن سوتے رہتے ہیں، 16 سے لے کر 18 گھنٹے پر ڈے ضرورت ہوتی ہے. انفینٹس کی ہمارے پاس اس سے بڑھ جاتی ہے، 22 ہاورس تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ٹوڈلر جو ہمارے پاس ہوتے ہیں 12 to 10 ہاور، پری اسکول بچے 11 سے 12 ہاورز، اسکول ایج کے 8 سے 12، ایڈولیسنٹ جو ہے ہمارے پاس 8 سے 10 ہاورز، ایڈلٹ جو ہے ان کو 6 سے 8 گھنٹے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایلڈرز ہمارے پاس کیا ہے، ان کو 6 گھنٹے یا 6 گھنٹے سے دوبارہ جو ہے ان کی ریسٹنگ فیز زیادہ جو ہاورز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ
جو ایلڈرز ہوتے ہیں ان میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں، پھر ان کو جو ہے زیادہ ریسٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہمارے پاس جو سلیپ ہم کیوں کرتے ہیں، یعنی ہم سوتے کیوں ہے، فنکشن کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے جو نارمل جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں باڈی کی، خواہ وہ نروس سسٹم کی ہو، سرکولیٹری سسٹم کی ہو، ہمارے پاس لیمپیٹک سسٹم ہے، ریسپائریٹری سسٹم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان سارے آرگنز کو کیا ایک ریسٹ مل جائے، تاکہ یہ دوبارہ جب ہم اٹھیں تو یہ ایکٹیویٹی دوبارہ اپنی ایکٹیویٹیز کیا کرے، جنریٹ کرے۔ تو ہم نارمل لیول کو ریسٹور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، سلیپ پیٹرن میں چلے جاتے ہیں۔ کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو سلیپ کو افیکٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ڈیولپمنٹل کنسیڈریشن، مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے ڈیولپمنٹل سٹیجز پڑھے تھے، یہ بہت بڑا افیکٹ کرتا ہے، کیونکہ اگر انفیکٹ ہمارے پاس جو یا انفینٹ ہوتا ہے یا ہمارے پاس نیونیٹ ہوتے ہیں، وہ سلیپ ہارس ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس یا تو ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ ان کی جو کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے وہ اتنی نہیں ہو چکی ہے۔ یا ہمارے پاس کیا ہے، سائیکولوجیکل سٹریس، ایک بندہ اگر کیا ہے پریشان ہے، اس نے کوئی جھگڑا وگڑا کچھ کیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ سامنے آتا ہے، اسی وجہ سے انسان جو ہے کیونکہ جو لوگ جو ہے ڈیفیکلٹ کنڈیشن سے گزرتے ہیں، آپ لوگ رات کو جب اٹھتے ہو تو دیکھتے ہو وہ رات تک جو ہے وہ دیر تک جو ہے وہ جاگتے رہتے ہیں۔ یا موٹیویشن، اگر ایک بندہ آپ کو موٹیویٹ کرا، بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، ان گول کو اچیو کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو نیند ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ کلچرز ہوتے ہیں ہمارے پاس، یعنی کلچر کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ایک بندہ جو ہے گاؤں میں ہے، وہ جب سوتا ہے تو شام عشاء کی نماز جیسی پڑھتا ہے اس کے بعد سو جاتا ہے، یا صبح سویرے پھر اٹھتا ہے۔ لیکن اگر یہی بندہ پھر شہر میں چلا جاتا ہے تو وہاں الٹی جو کلچر، مطلب یہ ہے کہ وہاں کی سوسائٹی، وہ 12 1 2 بجے تک جو ہے وہ جاگتے ہیں لوگ، تو پھر صبح اٹھنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، جب ڈیفیکلٹی ہوتی ہے تو پھر آپ سوتے رہتے ہو، تو آپ کے سلیپ کے پیٹرن جو ہے وہ الٹر ہو جاتے ہیں۔ لائف سٹائل اور ہیبٹس، مطلب یہ بھی سوسائٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے لائف سٹائل اور کون سے ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ جو ہے آپ میں چینجز آئی ہے یا آپ نے کلچریٹ کی ہوئی ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹیز ہو گئی، ایکسرسائز ہو گئی، یا ڈائٹ ہیبٹس، کھانے پینے کے انوائرمنٹل فیکٹرز ہو گئی، ایلنس، ایک بندہ بیمار ہو گیا، یا میڈیکیشن، ایسے میڈیکیشن آپ لے رہے ہو جس کی وجہ سے آپ کی جو سلیپ ہے اس میں چینجز آئے ہیں۔ ساتھ میں ریلیشن شپس کی وجہ سے جو ہے پھر الٹریشن آتی ہے، ایک بندہ سک ہے یا کریٹیکل کیئر یونٹ میں ہے، آپ کی شفٹ، اور اگر آپ ایسے شفٹس میں کام کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ آپ دن میں کچھ 3 4 دن کام کرتے ہیں، پھر دوسری دن جو ہے آپ کی جو شفٹ ہے وہ دوبارہ چینج ہو گئی، تو شفٹ میں لوگوں کی سلیپ پیٹرن کے اوپر افیکٹ بہت زیادہ کرتا ہے۔ یا نیوٹریشن، میٹابولزم، ایک بندہ اگر وہ بہت زیادہ کیا ہے، وہ اس کو بھوک لگی ہے، یا جب اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو کیا اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ ہمارے پاس ایلیمینیشن پیٹرنز ہے، یعنی اگر آپ سردیوں میں بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہو اور آپ کو پیشاب آئے تو پھر آپ کو نیند جو ہے وہ جب تک آپ پیشاب نہیں کریں گے، اور پیشاب کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اسی وجہ سے آپ کو جو ہے نیند نہیں آتی۔ لائف سٹائل ہے، بیڈ ٹائم ریچولز یا لائف سٹائل پیٹرن، مطلب یہ ہے کہ جس ٹائم آپ نے سونا ہوتا ہے اسی ٹائم آپ کیا کرتے ہو، ایکٹیویٹیز کرتے ہو، جس کی وجہ سے آپ کی نیند کا ٹائم چلا جاتا ہے۔ ایڈیکویٹ ریسٹ اینڈ سلیپ آر امپورٹنٹ۔ اب ایک انسان کو جو ہے وہ ریسٹ اور سلیپ چاہیے، کیوں؟ سب سے پہلے اس کی جرنل ہیلتھ کو کیا پروموٹ کرنے کے لیے، جب تک وہ ریسٹ نہیں کرے گا اس کی جو سارے سسٹمز ہے وہ ریسٹور نہیں ہوں گے۔ انشور ریکوری النس، یا اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھئی النس سے کیا ہو جائے، جی ایک بندہ بیمار ہے اس کو النس سے ریکوری چاہیے، تو اس کے لیے نیند بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایڈ ہیلنگ پروسیس، ایک ایسے وونڈز ہے جو ہیل ہی نہیں رہی، تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس کیا ہے، کیونکہ دیکھو نیند سلیپ پیٹرن میں ہمارے پاس جو گروتھ ہارمونز ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ ریلیز ہوتے ہیں، ساتھ میں جو آپ کی جتنی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پوری بدن میں پوری دن جتنی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہو، اگر آپ ہاتھ زیادہ چلاتے ہو تو ہاتھ کو جو ہے سپلائی زیادہ ملتی ہے، اگر آپ زیادہ پاؤں چلاتے ہو تو پاؤں کو زیادہ سپلائی ملتی ہے، لیکن آپ جب ریسٹنگ فیز میں چلے جاتے ہو تو آپ کی باڈی کو ایکولی جو ہے نیوٹرنس اور بلڈ سپلائی ملتی ہے۔ انکریز ایبلٹی ٹو لرن اینڈ کنسنٹریشن اینڈ ریکالنگ نالج، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میں کسی چیز کے اوپر کنسنٹریٹ کروں، میں اس کو لرن کر سکوں، یا ایک نالج کو جو ہے گین کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے ضروری کیا ہے، سلیپ۔ ہیلپ پرسن ٹو بی سوشلی اڈاپٹیڈ، یا ساتھ میں کیا ہو جاتے ہیں آپ سوشلی جو ہے ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، اڈاپٹیشن بھی کرتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں جو سوسائٹی میں ہو رہی ہے آپ اس کو گین کر لیتے ہیں۔
اب ہمارے پاس اگر ایک پیشنٹ ہے یا ایک انسان عام انسان ہے، اس کے سلیپ پیٹرن میں اگر چینجز آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے؟ انسومیا۔ ایک بندہ جو ہے جب بھی اگر یہاں پورا دن پوری رات جو ہے وہ شام کے بعد سوتے تھے، صبح سویرے اٹھتے تھے، لیکن آپ شہر میں چلے گئے، وہاں پھر کیا ہے، ایک دن 2 دن جو ہے آپ تو بیٹھے بیٹھے آپ کو نیند آئے گی، لیکن اس کے بعد کیا ہو جاتے ہیں، آپ عادی ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو جو صبح اٹھنا ہے وہ نہیں کر سکتے، تو آپ کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے پھر سلیپنگ میں۔ اگر آپ کو ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے سلیپنگ میں تو اسے ہم کہتے ہیں انسومیا۔ منتھس ٹو ایئرز جو ہے یہ ان کا ایک پروسیس چلتا ہے۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ نارکولیپسی۔ نارکولیپسی بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ دن کے ٹائم کیا کرتے ہو، یعنی جتنا رات کو آپ کو ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کیا کرتے ہو، آپ ڈے ٹائم میں کرتے ہو، لیکن آپ کو یہ کیا ہوتی ہے، یہ جو آپ کی پیریڈز ہوتے ہیں، یعنی ڈے ٹائم میں جتنی آپ سلیپ کا جو پیٹرن ہے وہ اچیو کرنا ہے، اس میں کیا ہو جاتی ہے، یا تو یہ شارٹ ہوتے ہیں یا آپ کو جو سلیپ اٹیکس ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں دن میں۔ پھر ہمارے یہ جو ان کی جو ڈیوریشن ہے وہ 10 to 15 منٹس ہوتی ہے، اور ہمارے پاس جو ینگ ایج کے یعنی جو ابھی اسکول ایج کی یا ہمارے پاس جو ارلی ینگ ایج کے جو لوگ ہیں ان میں زیادہ تر ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے سلیپ اپنیا، ریکرنٹ پیریڈز آف ایبسنس آف بریتھنگ فار 10 سیکنڈ لانگر occurring at، یعنی کم از کم ایک بندہ ہے اس کو اگر یہ ان کی جو سلیپ پیٹرن ہے اگر اس میں چینجز آتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، جب بھی یہ سونے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوتے ہیں، اس کی جو بریتنگ پیٹرن ہے اس میں یعنی 10 سیکنڈ سے لے کر یا اس سے زیادہ اس کا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ تقریباً ہر گھنٹے میں 5-6 یعنی 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ تک جو ہے 1 گھنٹے میں ہو سکتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں obstructive sleep apnea۔ ساتھ میں ہمارے پاس کیا پیریوڈک لمب موومنٹس ہیں، یعنی the leg jerk twice 3 times per minute۔ آپ کے جو پاؤں ہے وہ کیا ہے، جر کی موومنٹس کرتے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے، یہ والنٹری موومنٹس نہیں ہوتی، یعنی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، انوالنٹری ہوتی ہے۔ ڈیورنگ سلیپ اینڈ اٹس کامن ایمنگ ایلڈرز، جو لوگ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو ینگ ایج سے جیسے گزرتے ہیں ایلڈرز ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان میں کیا ہو جاتی ہے، ان میں جو جرکی موومنٹس ہے پاؤں کی وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور خود جو ہے انوالنٹری موومنٹس ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں پیریوڈک لمب موومنٹ، یعنی ٹائم ٹو ٹائم جو ہے لمبس کی موومنٹ، صحیح ہے، یا اسے ہم کہتے ہیں ریسٹلیس لیگ سنڈروم، کہ ہمارے پاس جو پاؤں ہے وہ کیا ہے، وہ ریسٹ لیس ہے، وہ ان کو ریسٹ چاہیے تھی لیکن اس نے ریسٹ نہیں کی ہے۔ کرالنگ ایچنگ سینسیشن ان دی ایگز ایٹ ریسٹ، یا آپ کی جو کیا نام ہے پاؤں ہے اس میں جو ہے کیا ہوتی ہے، ایچنگز ہوتی ہے اس میں، جب آپ جو ہے جس طرح بچے جو ہے کرال کرتے ہیں اسی طرح آپ بیڈ پہ کرتے ہو، کیونکہ آپ کے جو پاؤں ہیں وہ ریسٹ لیس کنڈیشن میں ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے، سومنیاز پیرا ملٹیپل سے نارمل ایکٹیویٹی ان دا ڈے ڈیٹ از نارمل ڈیورنگ سلیپ، یعنی وہی ایکٹیویٹی جو ہم کیا کرتے ہیں، یعنی جو دن میں ہمارے لیے کیا ہو وہ نارمل ہو، لیکن جب آپ رات کو سویا اور وہی ایکٹیویٹی کریں تو وہ ہمارے لیے کیا ہو، اب نارمل۔ جس طرح ہمارے پاس ہے سلیپ واکنگ، آپ رات کو کیا کرتے ہو، نیند میں چلتے ہو، اگر آپ نیند میں چلتے ہو تو دن میں چلتے ہو، گھر سے باہر سارے لوگ چلتے ہیں تو وہ ایک نارمل ایکٹیویٹی اس کو مانا جاتا ہے، لیکن اگر وہی ایکٹیویٹی آپ رات کو سوتے ہوئے گزارے تو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، وہ ہے ہمارے پاس یعنی ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ نارمل ایکٹیویٹی، یا ہمارے پاس ہے بیڈ بیٹنگ یا ٹاکنگ، رات کو جو ہے لوگ باتیں کرتے ہیں نیند میں، یا جو ہے بستر کو گیلا کرتے ہیں، یہ سارے ہمارے پاس وہ ایکٹیویٹیز ہے جو ڈے ٹائم میں ہم کرتے ہیں، لیکن اگر نیند میں ہم کریں تو اسے ہم کہتے ہیں یہ اب نارمل کنڈیشنز ہیں، جسے ہم پیرا سومنیاز کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے اسسمنٹ، ایسے پیشنٹ کی ہم اسسمنٹ، یعنی اسسمنٹ جب بھی ہم کرتے ہیں ہمیں 2 قسم کی ڈیٹا چاہیے ہوتی ہے، ایک ہمارے پاس ہے سبجیکٹیو ڈیٹا، دوسری ہمارے پاس ہے آبجیکٹیو ڈیٹا۔ سب سے پہلے جو چیزیں ہم نے پوچھنی ہے، سب سے پہلے ہم نے پوچھنا ہے کہ ہم نے پیشنٹ سے پوچھنا ہے جن لوگوں کو یہ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں کہ آپ دن میں سوتی کتنی دفعہ ہیں، یعنی آپ پوری 24 آورز میں کتنا سوتے ہیں، آپ کس ٹائم زیادہ تر جو ہے وہ سوتے ہو، رات کو یا دن کو، یا آپ کس ٹائم اٹھتے ہو، صبح سویرے اٹھتے ہو، 5 بجے اٹھتے ہو، 3 بجے اٹھتے ہو، 11 بجے اٹھتے ہو، ٹھیک ہے، یا آپ کو نیند آنے میں جو ہے کیا کس چیز کی مدد ہوتی ہے، what do feel when you wake up، جیسے آپ اٹھتے ہو آپ کو کیا محسوس کرتے ہو،
ہاؤ مچ سلیپ ڈو یو بلیو یو نیڈ، آپ کو کتنی گھنٹے کی ضرورت ہے، یعنی آپ کیا بلیو کرتے ہیں کہ آپ کو یعنی کیا یعنی یقین کیا ہے کہ بھئی آپ کتنی گھنٹے کے لیے آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ آپ کو جو ہے ساتھ میں آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو ریلیکس کرنے میں کس چیز کی آپ ہیلپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کی جو سلیپ جو روٹینز ہے وہ کیا ہے۔ ساتھ میں ہمارے پاس کہ ہاؤ آفن ڈو یو نیڈ نیپس اور ریسٹ پیریڈس، جب بھی آپ تھکتے ہیں یا ٹھیک ہے آپ ریسٹ کس طرح لیتے ہیں، یا جو نیپس ہے ہمارے پاس اس کو کس طرح لیتے ہیں یا کس ٹائم لیتے ہیں۔ یہاں آپ کو جو ہے سونے میں کسی چیز کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کی جو ورک ہارس ہے وہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس جو سنورنگ ہے، اسٹریس ہے یا سلیپ ایپنیاز ہے، ان ڈسفنکشنز کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ اگر آپ جو ہے اسسمنٹ میں یعنی آپ کو آبجیکٹیو ڈیٹا لینی ہے، اپنے یعنی کیا کرنا ہے، اسسمنٹ کرنی ہے اپنی طرف سے، تو سب سے پہلے آپ نے جو آئی کے اراؤنڈ سرکلز ہے وہ دیکھنی ہے، صحیح ہے۔ ساتھ میں آپ کی جو ہمارے پاس پیشنٹ سے ہم جو ہے یہ دیکھو آپ کمیونیکیشن کرتے ہو، آپ یہ دیکھتے ہو کہ آیا وہ آپ کی جو چیز آپ اس کو بتا رہے ہو آیا وہ آپ کو رسپانس دے رہی ہے یا نہیں، اس کی موومنٹ کیسی ہے، اس کی کنسنٹریشن کیسی ہے، وہ آپ کے باتوں سے پریشان تو نہیں ہوتی۔ ساتھ میں آپ کو جو رسپانس ملتا ہے وہ سلو ملتا ہے یا تیز ملتا ہے۔ ساتھ میں آپ کو یہ دیکھتے ہو کہ بھئی آپ کے جو ورڈز ہے اس میں ڈیفیکلٹی تو نہیں ہوتی اس کو، کہ وہ جو آپ کو رسپانس دے رہے ہیں ان کو ڈیفیکلٹی تو نہیں ہو رہی وہاں پہ۔ اچھا، یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ڈیٹا اسسمنٹ کا ڈیٹا لیا، اس کے لیے ہمارے پاس ہونا چاہیے کیا، ایٹیالوجی ہمارے پاس ہے کازیٹیو ایجنٹ کی۔ کاز کیا ہے اس کا، کلائنٹ ول رپورٹ فیور پرابلم فالنگ اسلیپ۔ آپ جب پیشنٹ سے یہ سارا ڈیٹا لوگے اسسمنٹ کا تو اس میں آپ کو کم از کم سلیپ جو پرابلم ہے وہ نظر آئیں گے۔ کلائنٹ ول رپورٹ فیلنگ مور ریسٹڈ، یا پیشنٹ کیا کرے گا، وہ آپ کو کلائنٹ آپ کو بتائے گا کہ بھئی یہ جو مجھے جو ہے یا تو میں زیادہ ریسٹ کی مجھے نیڈ ہے یا میں زیادہ ریسٹ کرتا ہوں، صحیح ہے۔ آپ نے جو ان چیزوں میں نکالنی ہے اسسمنٹ میں، وہ نکالنی ہے اپنے کیا، نرسنگ ڈائگنوز کس طرح ہو سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں سلیپ پیٹرن ڈسٹربنس، یعنی اگر اس کے پیٹرن میں ہی ڈسٹربنس ہے جو دن اور رات کو اس کو چاہیے تھی، تو ہم اس کو ریلیٹ کریں گے کس چیز سے، کہ ہمارے پاس جو سینسری الٹریشن ہے اس کی وجہ سے ہے، النس کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ بھئی وہ پہلے ٹھیک تھا تو صحیح اپنی جو اس کی ہاورس تھی وہ ٹھیک تھی، لیکن جب جیسی وہ بیمار ہو گیا یا سٹریس کی وجہ سے جو ہے اس کی سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہو گئی، یا ہمارے پاس کیا ہے ایکسٹرنل سینسری الٹریشنس ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم سینس کرتے ہیں، ہمیں فیل ہوتی ہے ایکسٹرنلی، لیکن اس کی وجہ سے کیا آ جاتی ہے، الٹریشن آ جاتی ہے، جس طرح ہمارے پاس لائٹ ہوتی ہے، آوازیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا ایسی انوائرمنٹ جو سٹرینج ہو، ہم پہلے اس میں کبھی نہیں گئے ہو، تو ان میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اسی اسسمنٹ میں سے ہم ڈائگنوز نکال سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، انٹرونشن کرنی ہے، کہ بھئی آپ نے جو چیزیں یعنی آپ نے فائنڈ آؤٹ کی، اس کے لیے پلاننگ کرو گے کہ بھئی میں نے ان ڈائگنوسس کو کس طرح ختم کرنا ہے یا ان کے اوپر کیسے کام کرنا ہے، ان کی جو ایشوز ہے، پرابلمس ہیں، ان کو ختم کرنا ہے۔ تو پھر آپ کے پاس آتی ہے کیا، کہ بھئی آپ نے پروموٹ سلیپ کرنی ہے۔ اگر آپ نے ایک انسان کو جو ہے وہ پیسفل جو ہے وہ سلیپ پرووائڈ کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ نرسنگ انٹرونشن کون سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انوائرمنٹ کو ریسٹفل بنائیں گے، ٹھیک ہے، بیڈ ٹائم کی جو ریچولز ہیں ان کو بہتر کریں گے، آپ کی جو ریلیکسیشن اور کمفرٹ کی جو جگہ ہے ان کو بہتر کریں گے، جو نائٹ لائٹس ہیں ان کا استعمال کریں گے، صحیح ہے، پرائیویسی پرووائڈ کریں گے، یا ہم جو پیشنٹ ہمارے پاس اگر ہاسپٹل میں ہے تو اس کو ہم کے لیے کریں گے، جو نرسنگ کیئر ہے اس میں ہم اس کو ایسا اسکیجول بنائیں گے تاکہ اس میں اگر وہ سوئے تو اس میں ڈسٹربنس نہ ہو، ایسی میڈیکیشن ہو جو سلیپ کو پروڈیوس کریں، انکریج پیشنٹ ٹو اوائڈ، ہم پیشنٹ کو کہیں گے بھئی اگر آپ کو رات کو پیشاب کا ایشو ہوتا ہے یا وائڈنگ کا ایشو ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں، رات کو یعنی بیڈ پہ جانے سے پہلے آپ کیا کریں، آپ اپنی وائڈنگ کریں، صحیح ہے، ایسی چیزیں اسکن سے نکالیں جو آپ کو بعد میں کیا کریں، وہ اریٹیٹ کریں۔ یہ ہمارے پاس تھی کنسیپٹ آف سلیپ پیٹرن، 7 یونٹ تھا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔